तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह आले इमरान आयात 1 ता 6। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा। शुरू खुदाए रहमान और रहीम के नाम से। ये अलिफ लाम मीम है। अल्लाह ही माबूद है, नहीं है कोई माबूद मगर वही, जिंदा और कायम रखने वाला। उसने तुम पर किताब उतारी हक के साथ, मिस्दाक इसकी जो उसके आगे से मौजूद है, और उसने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले लोगों के लिए हिदायत बनाकर, और फिर फुरकान उतारा। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह गालिब और इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह से कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमान में। वही है जो तुम्हारी सूरतगरी करता है रहमों के अंदर जिस तरह चाहता है। नहीं कोई माबूद मगर वो गालिब और हकीम है। अल्फाज की तहकीक और आयात की वजाहत। अलिफ लाम मीम। सूरह बकरा की तफसीर में हुरूफ मुक़त्ताअत पर एक जामे बहस हम कर चुके हैं। वहाँ हमने इस बाब में उस्ताद इमाम मौलाना फ़राही रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता नज़र भी पेश कर दिया है। इसके सिवा कोई नई चीज़ इस सिलसिले में हमारे सामने ऐसी नहीं आई जो यहाँ काबिल ज़िक्र हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस आयत में जो अस्माए हुस्ना मज़कूर हैं सब की तहकीक गुज़र चुकी है। बाज़ की तफसीर सूरह फातिहा में, बाज़ की सूरह बकरा में। ये अमर जैसा कि हम तमहीद में इशारा कर चुके हैं, मलहूज़ रहे कि इस सूरत में इस्तदलाल बेशतर सिफ़ात इलाही से है। सिफ़ात इलाही में सबसे पहले सिफ़ात हयातो क़य्यूमियत को लिया है। इन दोनों सिफ़तों के असरार व हक़ाइक़ पर हम आयतुल कुर्सी के असरार व हक़ाइक़ के ज़िमन में गुफ्तगू कर चुके हैं। यहाँ उनका इआदा बाइसे तवालत होगा। यहाँ मौक़ा कलाम की मुनासिबत से इन सिफ़ात का हवाला किताब इलाही की ज़रूरत के इस्बात के पहलू से है। चुनाचे बाद की आयात से इस हकीकत की तरफ इशारा हो रहा है। इस इजमाल की तफसील ये है कि जब अल्लाह ताला जिसके सिवा कोई माबूद नहीं एक ज़िंदा खुदा है तो नागुज़ीर है कि वो सब कुछ देखता सुनता है। हमारी दुआएं फरियादें उस तक पहुंचती हैं, हमारे आमाल व अफ़ाल उसकी नज़र में हैं। उससे ये बात लाजिम आती है कि वो हमारी दुआएं अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमाता है और हमारे आमाल पर वो एक दिन जज़ा और सज़ा भी देगा। फिर एक कदम और आगे बढ़कर इससे ये बात भी लाजिम आती है कि बंदे अपनी ज़िंदगी में वो रवैया इख्तियार करें जो उसे पसंद हो। ये चीज़ इस बात की मुक्तज़ी है कि बंदों में इस बात की जुस्तजू हो कि कौन से आमाल खुदा को पसंद हैं, कौन से नापसंद, ताकि वो उसकी अताअत व हिदायत की राह इख्तियार करके सादत का मकाम हासिल कर सकें और हकीकी ज़िंदगी के चश्माए हैवान से फैज़याब हो सकें। अहले किताब खुदावंद खुदा, जिंदा खुदा की ताबीर से अच्छी तरह आगाह थे। उनके अंबिया के सहीफ़ों में बकसरत ये ताबीर इस्तेमाल हुई है। जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला की कुदरत, उसके इल्म और उसकी गैरत का इजहार हुआ है, बिल अमूम उसके लिए जिंदा खुदावंद ही की ताबीर इस्तेमाल हुई है। नसारा अगरचे अपने ज़ौम के मुताबिक एक मसलूब खुदा की परस्तिश करते थे, लेकिन वो भी ज़िंदा खुदा की ताबीर से नाआशना नहीं थे। इस वजह से ये बात हतन उनके ख़िलाफ़ जाती है कि एक तरफ तो वो ज़िंदा खुदा का तसव्वुर रखते हैं और दूसरी तरफ उसका मसलूब होना भी मानते हैं।
اس طرح قیوم کی صفت بھی انبیاء کے صحیفوں میں بار بار مذکور ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کے حکم اور اس کی قدرت سے قائم ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ان بدیہی صفات میں سے ہے جن پر عقلاً بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور انبیاء کے صحیفوں کی روح سے بھی۔ نصارہ بھی ان صحیفوں پر ایمان کے مدعی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں۔ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھوک پیاس محسوس کرتے تھے، غذا اور پانی کے محتاج تھے، بغیر ان چیزوں کے وہ اپنی ہستی کو قائم رکھنے پر قادر نہ تھے، تو پھر وہ خدا کس طرح ہوئے؟ جبکہ خدا کے لیے تمہارے اپنے انبیاء کے ارشاد کے موجب قیوم ہونا ضروری ہے۔ یا یہ سوال کیا جائے کہ جب تمہاری اپنی انجیلوں سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مصائب و شدائد پیش آنے پر روئے، ان کا دل تنگ ہوا اور سولی پر انہوں نے فریاد کی، تو پھر وہ آسمان و زمین کے تھامنے والے اور قائم رکھنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان سوالوں کے جواب میں ان کے پاس ضد اور کٹ حجتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں قیوم کی صفت کا حوالہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت بخشے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ واحد ہمارا پروردگار جس طرح ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں زندگی بخشنے والا ہے، اسی طرح وہ، جیسا کہ آیت الکرسی میں ارشاد ہوا ہے، اپنی خلق کو قائم رکھنے والا بھی ہے، اور اس کے لیے اس نے ہر قسم کے اسباب و وسائل پیدا کیے ہیں۔ پھر جب اس نے ہماری معیشت کے لیے یہ سامان کیے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ہماری اجتماعی زندگی کے لیے وہ چیز نہ دے جو ہمارے قیام و بقا کی ضامن ہو سکے، حالانکہ یہ چیز ہماری خلقت کی اصل غایت ہے۔ چنانچہ یہی چیز قیام عدل و قسط کی اصل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرائع و احکام کے نزول کی بنیاد بنی، اس لیے کہ اس کے بغیر فطرت انسانی ارتقاء کے اس درجے کو نہیں حاصل کر سکتی تھی جو اس کے وجود کے اندر مضمر ہے۔ یہ قیومیت اس بات کی بھی مقتضی ہوئی کہ خدائے قیوم کارساز اس امر کی بھی نگرانی رکھے کہ جب بندے اپنی خود مختاری اور سرکشی سے کام لے اس کے نظام عدل کو بالکل مٹا دینے کی کوشش کریں، تو وہ اپنے ایسے بندوں کو بھی اٹھاتا ہے جو اس کو از سر نو بحال کرنے کے لیے اپنی مساعی صرف کریں۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عدل و حق اور اپنی سیدھی راہ پر استوار رکھنے کے لیے اپنے بے شمار نبی اور رسول بھیجے، اور خاتم الانبیاء پر دین کی تکمیل کر دینے اور کتاب الہی کو ہر قسم کی دست اندازیوں سے محفوظ کر دینے کے بعد اس مقصد کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ ہر دور میں اس امت کے اندر ایک ایسا گروہ، خواہ وہ کتنا ہی قلیل التعداد ہو، پیدا ہوتا رہے گا جو خود حق و عدل پر قائم اور دوسروں کو اس حق و عدل کے قائم کرنے کی دعوت دیتا رہے گا۔ اس حقیقت کی وضاحت حدیثوں میں بھی ہوئی ہے، اور اس کی طرف بعض لطیف اشارات اس صورت میں بھی آ رہے ہیں جن کی طرف ہم آگے انشاءاللہ موضوع مقامات میں توجہ دلائیں گے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ حق کے معنی کی تحقیق و تفسیر سورہ بقرہ کے شروع میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے مختلف معنی میں قول فیصل مراد ہے، یعنی وہ بات جو نزاع و اختلاف کا فیصلہ کر دے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے، جس کے سبب سے اصل حقیقت گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس گم شدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تاکہ لوگ اللہ کے اصل دین سے بہرہ مند ہوں اور اختلافات و نزاعات کی بھول بھلیاں سے نکل کر دین کی اصلی شاہراہ پر آ جائیں۔ مصدقا لما بین یدیہ پر بھی تفصیلی بحث سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔
قرآن کے مصدقا لما بین یدیہ ہونے کے ایک مشہور معنی تو یہ ہیں کہ یہ بنیادی طور پر پچھلے صحیفوں کی تمام صحیح تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے، صرف ان باتوں کی تردید کرتا ہے جو ان میں ملاوٹ کرنے والوں کی طرف سے ملا دی جاتی ہیں۔ قرآن اور دوسرے آسمانی صحیفوں کی یہ ہم آہنگی و ہم رنگی اس بات کی صاف شہادت ہے کہ یہ سب ایک ہی آفتاب حق کی شعاعیں اور ایک ہی منبع انوار کے پرتوں ہیں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن اور اس کے حامل کی صفات پچھلے صحیفوں کی پیشن گوئیوں میں مذکور ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں اب تک اپنے مصداق کی منتظر تھیں۔ قرآن کے نزول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان کی تصدیق ہوئی۔ یہ قرآن کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی شہادت ہے، اور ساتھ ہی اس سے ان صحیفوں کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ ان میں جو پیشن گوئیاں وارد تھیں وہ سچی ثابت ہوئیں۔ اس پہلو سے قرآن سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف سے خیر مقدم کا سزاوار تھا جو اگلے صحیفوں پر ایمان کے مدعی تھے، کہ اصلاً قرآن کے ظہور سے سب سے زیادہ انہی کے سر اونچے ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب سے اس کا انکار کیا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِلَى الْآيَةِ۔ یہ اوپر والے ٹکڑے کے اجمال کی تفصیل ہے جس سے قرآن کے اتارے جانے کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اس وجہ سے اس نے ہماری زندگی کی رہنمائی اور ہمیں عدل و قسط پر استوار رکھنے کے لیے قرآن کو قول فیصل بنا کر اتارا ہے۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لیکن ان کے پیرووں نے ان کی تحریف کی اور ان کے بعض حصوں کو فراموش کر کے ان میں بہت سے اختلافات پیدا کر دیے، جس کے سبب سے حق و باطل میں امتیاز کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کسوٹی بنا کر اتارے، چنانچہ اس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نظام عدل و قسط کے دشمن ہیں جو اس کی مخلوق کی صلاح و فلاح اور اس کی دنیا و آخرت دونوں کی سعادت کے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے، ان کی عدل دشمنی کی ان کو سزا نہ دے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے اپنی دنیا کو تباہی کے لیے چھوڑ دیا اور اس کی بقا سے اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی، حالانکہ اس کی صفت جیسا کہ اسی صورت میں آگے ذکر آئے گا قائمًا بالقسط ہے۔ اس قوامیت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس قسط کے دشمنوں سے انتقام لے اور ان کو واجبی سزا دے۔ وہ عزیز یعنی غالب اور قدرت والا ہے، کمزور اور ناتواں نہیں ہے کہ کوئی اسے بے بس کر دے۔ اسی طرح وہ انتقام لینے والا یعنی عدل و قسط کے معاملے میں غیور ہے، سرد مہر اور بے احساس نہیں ہے کہ ان کی پامالی پر راضی ہو جائے۔ یہ اس کی انہی صفات کا ظہور ہے کہ جن قوموں نے اس کے قائم کردہ قسط کو مٹایا ہے، ایک خاص حد تک ان کو مہلت دینے کے بعد اس نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا ہے، اور جب جب اس کے شرائع و احکام کو نابود کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس نے ان کو از سر نو تازہ کرنے اور سنوارنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ عدل و قسط کے قیام و بقا کے لیے اپنی اسی سنت کو یہاں انتقام سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اوپر والی آیت میں کتاب الہی کے مخالفین یا بالالفاظ دیگر عدل و قسط کے خادمین کے لیے جو سزا مذکور ہوئی ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کی اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہ بے خبر رہتا ہے۔ اس سے کوئی بات بھی مخفی نہیں رہتی، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اور خواہ زمین میں پیش آئے یا آسمانوں میں۔ خدا کا علم ہر چیز اور ہر جگہ کو محیط ہے، اور محیط کیوں نہ ہو، اسی نے تو سب کچھ پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جو رحموں کے اندر صورت گری فرماتا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا اور جس نے صورت گری فرمائی، کیا وہ بھی بے خبر ہو سکتا ہے؟
الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی نہ جانے گا؟ کے بعد توحید اور خدا کی صفات میں سے عزیز اور حکیم کا حوالہ دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ محیط کل علم رکھنے والی ہستی اگر قیام عدل و قسط کا اہتمام نہ کرے تو اس کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو عزت و قدرت حاصل نہیں ہے، یا عزت و قدرت تو حاصل ہے لیکن اس کو اپنے کاموں میں کسی حکمت و مصلحت کی کوئی پرواہ نہیں، بس ایک کھلنڈرے کا کھیل ہے، خیر ہو یا شر، ظلم ہو یا انصاف، اس سے اسے کچھ بحث نہیں، دونوں ہی چیزیں اس کی نظر میں یکساں ہیں۔ یہ خیال بالبداہت باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، اسے ہر چیز پر قدرت بھی حاصل ہے اور اس کے ہر کام میں عدل و حکمت بھی ہے، اور ساتھ ہی وہ ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں سے انتقام نہ لے جو اللہ کی اس کتاب کا انکار کریں جو اس نے دنیا میں از سر نو حق و عدل کے آثار و اعلام کو اجاگر کرنے کے لیے نازل فرمائی۔